in the Waqf Amendment Bill 2010 as passed by Lok Sabha for consideration of this August House. The Waqf Act 1995 came into force on 1st January 1996 except for the state of Jammu and Kashmir. During all these years, there has been a widespread feeling that the Act has not proved effective in improving the administration of the Awqaf. The Sachar Committee considered this issue and suggested a number of amendments to the Act. The Joint Parliamentary Committee on Waqf, constituted on 2/1/2006, in its third report recommended a wide range of amendments relating to the time-bound survey of the Waqf properties, prevention and removal of encroachment, making the Central Waqf Council more effective, provision for development of Waqf properties. The Waqf Amendment Bill primarily refers to changes in the management of Waqf properties where efforts have been made to centralize control under the guise of improving financial oversight. However, many Muslim leaders have raised strong objections, fearing that government intervention could harm the autonomy of local Waqf boards and lead to the misuse of assets. In its 2009 election manifesto, the BJP had promised to consider and implement the recommendations of the Joint Parliamentary Committee led by former Union Minister Rahman Khan on Waqf matters. This committee had provided significant recommendations for the protection and better management of Waqf properties. In an exclusive conversation with Sala Digital's representative Abdul Bari Masood, Rahman Khan shed light on the Waqf Amendment Bill, expressed concerns about the current government's performance, and raised several critical questions. The discussion also touched upon other pressing national issues, including the challenges of holding elections in Jammu and Kashmir and the illegal bulldozing of Muslim homes. आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों से इक़्तिदार के नशे में चूर हमारे हुक्मरान मुल्क को जिस डगर पर ले जा रहे हैं वो एक ख़तरनाक रास्ता है और इस रास्ते के ख़तरनाक नताइज ही बरामद होते हैं। आपने देखा अभी हाल में कुछ दिन पहले की बात है, यानी 5 अगस्त की बात है, एक मुल्क की हुक्मरान जो है हमारे हमसाया मुल्क के हुक्मरान को किस तरह मुल्क छोड़कर फ़रार होना पड़ा और एक दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेना पड़ी, हालांकि वो वहाँ पर गुज़िश्ता 15 सालों से हुकूमत कर रही थी। तो ये जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में भी कमोबेश इस तरह की पैदा हो रही है। महंगाई का मामला है, जो अवामी मसाइल है वो दिन ब दिन बढ़ता चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो हुक्मरान है मुल्क की जो दूसरी बड़ी अक्सरियत है उसको मुख्तलिफ उन्वानात से टारगेट करने की कोशिश करते रहे हैं और अब ताज़ा तरीन जो मामला सामने आया है वो है वक्फ बिल का मामला है। एक ऐसा वक्फ बिल लाया गया है जो वक्फ की मंशा को ही ख़त्म कर देता है, वो जो है सरासर वक्फ के मफादात के ख़िलाफ़ है। वक्फ को ख़त्म करने की उसको एक साजिश करार दिया जा रहा है, डेविलिश साजिश करार दिया जा रहा है, शैतानी मंसूबा करार दिया जा रहा है। उसी हवाले से और भी दीगर मौज़ूआत के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साबिक़ डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा और जो माइनॉरिटी उमूर के मरकज़ी वज़ीर भी रहे हैं, विफाक़ी वज़ीर भी रहे हैं और एक उनकी जो है मुख्तलिफ़ खिदमात है कम्युनिटी के हवाले से भी, मुल्क के हवाले से भी, और कर्नाटक के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके भी वो चेयरमैन रहे हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर के रहमान खान साहब से है जो मोहताज के तारुफ नहीं है, उनको तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग आप सभी लोग उनको जानते हैं। तो जनाब रहमान खान साहब आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है हमारे इस प्रोग्राम में। इस वक्त जो मुल्क जो जिस डगर पर जा रहा है गुज़िश्ता 10 साल से ही है, लेकिन जो है उन हुक्मरानों की क़ुव्वत थोड़ी कमज़ोर होने के बावजूद भी वो उसी डगर पर चल रहे हैं। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या है ये, इनके पीछे क्या मसला क्या है इनके साथ? क्या कोई नफ्सियाती मामला है इनके साथ? देखिए, इस 10 सालों में अगर हम इसका एक जायज़ा लेंगे, जो मोदी की सरकार चल रही है, तो लगातार 10 सालों में कोई ना कोई एक मुसलमानों से रिलेटेड मसले को उठाते हैं।
تاکہ جب بھی سرکار ناکام ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن میں، لوگوں کا دھیان اس کی طرف نہ لے کے ہندو مسلم ایشو کی طرف، یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے، اس کو لے کے ہر وقت آ جاتے ہیں. اور وہ موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کیا جائے، جو لوگوں میں اتفاق ہے اس کو برہم ترم کیا جائے. تو اس طرح کا ایک ان کا ایک میں کہوں گا کہ ایجنڈا ہے کہ یہ ایجنڈے کے تحت ہی وہ حکومت ملک میں بدامنی پھیلا کے آپس میں ہندو مسلم پھیلا کے ووٹ الیکشن کے ٹائم پہ کمیونل ایجنڈا لے کے یہ اقتدار میں آ رہے ہیں. تو اب اقتدار ایک یہ دکھا کہ ان کو جو 2023 کے الیکشنز ہوئے، پارلیمنٹری الیکشن 2023-24 کے الیکشن ہوئے، اس میں ان کو میجارٹی نہیں ملی تو ان کو خطرہ لگا، پھر اس کو اور وہ سمجھے کہ اب ہم پھر اگین یہ معاملے کو ہم مسلم ہندو مسلم کا مسئلہ لے کے آگے پولرائزیشن ضرور ہے. اب دیکھیے وقت کا کبھی بھی اتنا امپورٹنس ملک میں نہیں ہوا تھا. وقت کا مسئلہ تھا، وقت بل 95 آئی، 2013 میں آئے، تب تک عوام میں اس کا کوئی دلچسپی نہیں. اب انہوں نے عوام میں ایک ایسا ڈر بٹھا دیا وقت کہ ان کے پراپرٹی سب سیف ہے، سیف نہیں ہے، اور وہ وقف بورڈ ایسا پاورفل ہے کہ وہ کسی کی پراپرٹی جا کے اگر وہ کہہ دے گا کہ وقف کی پراپرٹی ہے تو وقف پہ ہو جائے گی. تو اس طرح کا ڈر لوگوں میں بٹھا کر عوام وقف بل کو یا وقفہ کو پڑھنے نہیں جاتی. تو سرکار جو نیریٹو سامنے رکھتی ہے اس کو مان لیتے ہیں. تو آج وہ ماحول انہوں نے پیدا کر کے ایک سارے ملک میں اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے، حالانکہ غیر ضروری تھا. تو یہ ہمارے لیے تو بلیسنگ ان ڈسگائز جس کو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وقف کے تئیں جو ہے بے حس رہا ہے، انسینسیٹیو رہا ہے، اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہو گئی، ارے یہ کیا معاملہ ہے، حکومت ہمارے جو ہے یہی ہے، ہم خود ہی بہت سے مسلمان جو ہے بددیانتی کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک بیداری آئے گی. اس کے نتیجے میں کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے اس کے نتیجے میں جو ہے؟ کیونکہ بیداری جو ہے ضرور آئے گی، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بیدار ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ وقت سے ہی بیدار تھا. وہ وقف کے ایشوز اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی عام مسلمان. اس لیے ہمارے وقف بورڈ صحیح نہیں چل رہے تھے. اب ایک ایسا ایک ماحول پیدا ہوگا، ایک الیکٹریفائنگ ایفیکٹ آ گیا ہے کہ ہر آدمی وقت جاننا چاہتا ہے کیا وقت ہے، ہمارے حقوق چھین لیے جا رہے ہیں. تو اس طرح کا ماحول مسلمانوں میں بھی آیا ہے کہ مسلمانوں میں اس کا اتفاق بھی بڑا ہے. اچھا، آپ نے ایک خاص بات یہ کہی تھی کہ بی جے پی کے مینیفیسٹو میں 2009 کے مینیفیسٹو میں مائنارٹیز کے حوالے سے، اب تو ان کو مائنارٹیز سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، کہیں تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے. اس وقت اس میں لکھا تھا کہ رحمان خان صاحب کی جو جے پی سی کی کمیٹی کی رپورٹ ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم جو ہے وقف کے جو پراپرٹیز کو جو پروٹیکٹ کریں گے، اسٹرینتھن کریں گے. تو یہ کیا معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے، جب میں 2 جے پی سی کا چیئرمین رہا ہوں وقف کے بارے میں، اور اس میں ایک رپورٹ بھی پریزنٹ کیا ہوں جے پی سی کا، وہ ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے. تو اس میں بی جے پی جب جے پی سی بنتی ہے تو ہر پارٹی کی نمائندگی ہوتی ہے. ہماری وہ کمیٹیوں میں بھی بی جے پی کے نمائندے تھے.
مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور ان نمائندوں کو میں ان کے سروسز کو ریکگنائز کرتا ہوں کہ کبھی جے پی سی کے پروسیڈنگز کے دوران انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا کہ جب سوال آتا کہ اوقاف کے پراپرٹیوں کا تحفظ اور اس کا مس یوز جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ ہمارے ساتھ تھے. وہ تو اس کے بعد میں رپورٹ بنا, اس میں کوئی ڈسینٹ نہیں تھا. جب 2009 کا ان کا الیکشن مینیفیسٹو بنا تو الیکشن مینیفیسٹو کے آخری صفحے میں وقف کا یہ ہے جو ہیڈ لائن ان کے مینیفیسٹو میں سبجیکٹ, اس پر انہوں نے کلیئر طور سے کہا کہ اگر ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم رحمان خان صاحب کی کمیٹی کی رپورٹ کو امپلیمنٹ کریں گے, جائزہ لیں گے. جب 2009 اور 2024 میں کتنا فرق آ گیا. تو یہ اس وقت وہ ایک ان کا رول ایز اے پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن ایک اچھے کام کو تعریف کرنا وہ منشا تھا اس وقت. حالانکہ وہ مسلمانوں کے زیادہ فیور کے لیے نہیں, مگر لوگ یہ دیے کہ اچھا کام ہو رہا ہے, ساتھ دو. جب ایکٹ کو بھی 2013 میں میں نے پارلیمنٹ میں رکھا پاس کرنے کے لیے, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کرٹیسائز کرتی ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے ملک. تو یہ بل جب پریزنٹ کیا گیا تو پارلیمنٹ میں کوئی خلاف نہیں کہا, اس کے تعریف کی. جو بھی بات کی اپوزیشن سے, وہ پرنسپل اپوزیشن پارٹی بی جے پی تھی. تو یہ جو 2013 کا ایکٹ آج جو بدلنے جا رہے ہیں وہ سب کی منظوری سے تھا, بی جے پی کی بھی منظوری سے تھا. تو آج یہ جو قانون بدل رہے ہیں وقف کا, یہ قانون بدلنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہونا چاہیے. جبھی یا لوگوں کا ڈیمانڈ ہونا چاہیے یا قانون میں تبدیلی ضروری ہے اچھے کے لیے, یہ ہونا چاہیے بغیر کسی اسٹیک ہولڈرز کے. جو مسلمان اسٹیک ہولڈر ظاہر ہے, مسلمان اسٹیک ہولڈر ان سے مشورہ کیے بغیر آپ اپنے آپ میں یہ قانون کو بدلنے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے. اوقاف کی پراپرٹیز کو بچانے میں, اس کو ڈیولپ کرنے میں کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگا. اچھا, یہ جو اب ظاہر بات ہے پارلیمنٹ میں خوب احتجاج ہوا زوردار جب بل کو انٹروڈیوس کیا گیا, اور ہمارے جو اقلیتی امور کے وزیر ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ غریب مسلمانوں کے ہم پر دباؤ ڈال رہے تھے, اس لیے لے کر آئے. بہرحال وہ جو ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو پیش کر دیا گیا. اس کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے 2 دن قبل. اب جو ہے 30 کو بھی ایک میٹنگ رکھی ہے ان لوگوں نے. تو یہ میٹنگ سے آپ کو کیا توقعات ہے؟ جس طرح سے ایک دم بہت ہی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اتنے جلدی جو ہے دوسری میٹنگ رکھ دی جاتی ہے, دوسری میٹنگ بھی رکھ دی گئی ہے. نہیں, وہ خیر وہ چیئرمین کے اوپر منحصر ہوتا ہے, کیونکہ ان مینڈیٹ ہے, اسپیکر کا مینڈیٹ ہے کہ نیکسٹ سیشن تک اس کو ان کا رپورٹ دیا جائے. تو نیکسٹ سیشن اب بجٹ سیشن شروع ہونے والا ہے, اس کے آخر تک تو اس کو دینا ہی پڑے گا. تو ضروری نہیں کہ دینا ہی پڑے گا, ایکسٹینشن بھی پوچھ سکتے ہیں. اب وہ جو چیئرمین ہیں جے پی سی کے, ان کے پر منحصر ہے. مگر جے پی سی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی لیجسلیشن جو آتا ہے جلدی میں نہیں پاس کرنا چاہیے. جب قانون بنانے والے جو میجارٹی پارٹی ہے یا گورنمنٹ ان کی ہے تو انہوں قانون بناتے ہیں, مگر وہ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے یا اسمبلی پاس کرتی ہے
تو جب پاس ہو جاتی ہے تو ایک پورے ہاؤس کا یونانیمس اوپینین ہوتا ہے. اب اس لیے ہر قانون جو لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، ان کا فیوچر منحصر ہوتا ہے ہر قانون کے گورنمنٹ میں، اسے جلدی میں پاس نہیں کر سکتے. اسی لیے سلیکٹ کمیٹی بھی ہوتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہوتی ہے، جے پی سی بھی ہوتی ہے. یہ ایک پارلیمنٹری پروسیجر، ایک فائن ٹیوننگ کرنے کے لیے کوئی بھی لیجسلیشن کو. تو اچھی بات ہے اس قانون کو جے پی سی تک گیا ہے، اور وہاں پارلیمنٹ میں جب بل پاس ہوتا ہے تو آؤٹ سائڈر کوئی جا نہیں سکتا، اس کو اوپینین دے نہیں سکتا، بات نہیں سکتا. مگر جے پی سی یا سلیکٹ کمیٹی یا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اسٹینڈنگ کمیٹی ہر ایک کا اوپینین لے سکتی ہے، بلا سکتی ہے. اگر جن کو اس بل سے اعتراض ہے وہ کمیٹی کے چیئرمین کو لیٹر کہ میں میرے موقف میں رکھنا چاہتا ہوں، میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کمیٹی کو، تو ان کو اجازت دی جاتی ہے. اور یہ پارلیمنٹ میں آفیشیلز کو نہیں آتے، منسٹر کچھ معلوم ہے، کچھ کہہ دیتا ہے، صحیح ہے غلط ہے. مگر یہاں جو محکمے کے اقلیت آفیسرز رہتے ہیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے، ان سے انٹراگیٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھی پروسیجر ہے. تو ان حالات میں جے پی سی کو بل کا بھیجنا اچھی بات ہے. جی اچھا، میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. 2 ریاستوں کے الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے. ایک تو ریاست رہی نہیں ہے، ہریانہ کا اور جموں کشمیر کا. ہندوستان کی آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کو جو ہے مرکزی علاقے میں تبدیل کیا گیا، اور نہ صرف تبدیل کیا گیا بلکہ اس کو 2 حصوں میں بھی تقسیم کر دیا گیا. تو وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ کیا یہ ہے کہ بھائی وہاں پر، اور جس طرح سے وہاں اختیارات سلب کیے گئے، اس کا جو خصوصی درجہ تھا وہ علامتی ہی صحیح ایک خصوصی درجہ تھا، جیسا ملک کے 10 11 12 ریاستوں کا حاصل ہے. ناگالینڈ ہے، ناگالینڈ میں تو 2 فلیگ ہیں، یہاں پہ تو ان کا فلیگ بھی ختم کر دیا گیا. تو اب وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ کو توقعات ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آرٹیکل 370 کو ابالش کرنا، جی، اور ریاست کو کے 2 ٹکڑے کرنا، جی، اب اس کو یونین ٹیریٹریز بنانا، یہ ان 70 سال میں کبھی نہیں ہوا. جی، حالانکہ جو یونین ٹیریٹریز ہیں ان کو ریاست بنا گیا ہے، ان کی آبادی. اب ہمارے پاس مثال ہے گوا. جی، گوا ایک یونین ٹیریٹری اس کو ہوا ہے. اور جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی سبھی یونین ٹیریٹری تاکہ ایک فیڈرل سسٹم میں وہ کریں. یونین ٹیریٹری میں اتنی لوگوں کی ریپرزنٹیٹیوز کو اتنی طاقت نہیں رہتی، یا اتنے پاورز نہیں رہتے جو اسٹیٹس کے لیجسلیچرز کو ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں. مگر انہوں نے ایک اسٹیٹ جو پاور تھی ان کی ایز اے لیجسلیٹو باڈی، جو فیڈرل سسٹم میں ایک ان کا مقام تھا، آپ اپنے میجارٹی کا غلط استعمال کر کے اس کو اسٹیٹ کو توڑ دیا. یہ مثال کہیں نہیں ہے. اور پروٹیسٹ کرنے بھی نہیں دیا. وہیں بھی کمیونل کارڈ پلے کر کے آپ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ بنا دیے تو اب وہ کیا ان کا کیا ہے؟ کیا وہ الیکشن کے ذریعے سے سینٹرل یونین ٹیریٹری بنے گی، وہاں خود مختاری ہوگی یا نہیں؟ اب جیسے بہت سی یونین ٹیریٹریز ہیں، جیسا کہ پانڈیچری ہے، دہلی ہے، یہ بھی یونین ٹیریٹری. وہاں الیکشنز ہوتے ہیں، ان کے نمائندے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے ان کو پاورز ہیں یا نہیں الگ بات ہے، مگر نمائندے ان کے رہتے ہیں، جاتے ہیں. اب اس کو بھی انہوں نے وہاں کے لوگوں کو وہ اختیارات بھی لے لیے تھے. 5 سال ہو گئے. تو اب انہوں نے بہت وہاں ڈیمانڈ بہت ہو رہے تھے، اور
اگر یہ اس میں ان کو خطرہ تھا کہ زیادہ تک ہم اس کو الیکشن نہیں کیے تو ٹیررزم اور زیادہ بڑھے گا، اس لیے یہ لوگوں کے ڈیمانڈس پہ کر نہیں رہے ہیں. یعنی یہ بھی خطرہ لگتا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو بدامنی ہوگی لوگوں میں، یہ جو ٹیررزم کو کنٹرول نہیں پا رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے. تو ایک اچھی بات ہے، الیکشن ہو رہے ہیں. اچھا، یہ جو حکومت بنی ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ ان کی اسٹرینتھ ریڈیوس ہوئی ہے، 303 تھے 240 پر آ گئے، لیکن اس پر بھی سوالات اٹھے ہیں. ووٹ فار ڈیموکریسی جو مہاراشٹر کی سٹیزنز کا ایک پلیٹ فارم ہے، آرگنائزیشن ہے، ان کی ایک رپورٹ آئی بہت ہی جو ہے نا ایویڈنس کے ساتھ. پھر اس کے بعد ADR ایسوسیشن فار ڈیموکریٹک ریفارم کی رپورٹ آئی، تو ان کا کہنا ہے کہ 79 سیٹ گڑبڑ کر کے انہوں نے حاصل کی ہے. یعنی اگر صحیح الیکشن ہوتا، فیئر الیکشن ہوتا، تو ان کی جو تعداد ہے NDA کی، ٹوٹل NDA کی تعداد 217 رہ جاتی ہے، یعنی فار اوے فرام دا سمپل میجورٹی. تو اب یہ اسٹولن مینڈیٹ ہے. پولیٹیکل پارٹی جو ہے سوائے کانگریس کے کوئی ہے نا کھل کے آواز کے بارے میں نہیں اٹھا رہی ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن جس طرح سے بنگلہ دیش میں الیکشن ہو رہا ہے، وہی اسی پیٹرن پر یہاں پر بھی ہو رہا ہے. یہی صاف نظر آ رہا ہے نا اس طرح سے جو ہے. تو آپ کے خیال میں کیوں پولیٹیکل پارٹیز کیوں ریزرو کیوں ہیں زیادہ؟ جب اتنی بڑی رپورٹ آئی، انہوں نے جو ہے ہوا میں بھی نہیں کیا ہے. 4.5 کروڑ جو ہے ووٹ بڑھائے گئے بتا رہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے، دیا ہی نہیں اس نے کہ بھئی یہ ووٹ کیسا بڑھ گئے آپ کے 4.5. ایک تو جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کی کارکردگی پر، ان کے طریقے الیکشن چلانے پر ایک یہ لگ گیا ہے، کالا خطرہ لگ گیا ہے کہ انہیں صحیح نہیں کیے. جی، اس کے بہت سے وجوہات ہیں. جی، جو فائنل فگرز انہوں نے اناؤنس کیے وہ کچھ 15-20 دن کے بعد اناؤنس کیے، اور وہ فگرز اور جس دن الیکشن ہوا، جو اس دن جو کینڈیڈیٹس کو جو ان کے پریزنس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے ووٹ، وہ جو نمبر ہے اس میں بہت سا فرق ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پورے ملک میں کچھ 5 کروڑ 4.5 کروڑ 5 کروڑ ووٹ کا ڈفرنس جو الیکشن کے دن کے نمبر سے اور جو فائنل نمبرز کو اناؤنس کیے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے نمبرز پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. رہا الیکشن کمیشن خود، اس میں ان کی جو جس طریقے سے الیکشن انہوں نے چلایا، لوگ مطمئن نہیں. وہ تو ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر، اگر جو ہے جو پیپلز ریپرزینٹیٹو ایکٹ ہے اور دیگر جو ایکٹ ہے اس میں مطمئن نہیں ہے. کوئی بھی مطمئن نہیں. مگر ہمارے جوڈیشریز کا رول بھی یہاں ہے کہ ان کو جہاں سوموٹو ایکشن لینا پڑے گا ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے، وہاں نہیں لے رہے. یہ تو ہے. آپ جہاں یاد ہوگا آپ کو کہ گزشتہ جو 2019 کا الیکشن ہوا تھا، اس میں 347 یا 43 سیٹیں ہیں جن پر جو ہے تو یہی معاملہ ہے، اور زیادہ وہاں پر کاؤنٹ کیے گئے. وہ کیس جو ہے تب سے چل رہا ہے ابھی تک. جو ہے آپ نے جو کہا نا، جوڈیشری ایسا بے بس نظر آتی ہے. جتنے بھی کیسز الیکشن کمیشن کے خلاف ہیں، الیکشن کے خلاف ہیں، یا آرٹیکل 370 کے یہ ہیں، کہیں سپریم کورٹ اس میں جمہوریت کو بچاتے ہوئے نظر آنا فیصلہ نہیں دے رہی. یہ فیصلے کو دیری کرنا بھی ملک کے کہتے ہیں. ہر وقت سپریم کورٹ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. امید ہے کہ سپریم کورٹ اس میں یا ہماری جوڈیشری اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا، اور جو ان کو جو ملک میں اقتدار کو، جیسا کہ ED کو ہے، انکم ٹیکس کو ہے، یا دوسرے جانچ ایجنسیز کو جو اس سے ان سے دھاندلیاں ہو رہے ہیں، اس کا سوموٹو لینا چاہیے. اگر ملک کی جمہوریت کو ہم بچانا چاہتے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری اپنی ذمہ داری کو احساس کرے گی، مگر جس طریقے سے الیکشن چلتا ہے ہمارے ملک میں، اب منی میٹر از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول. لوگ الیکشنز میں خرید رہے ہیں، جی ووٹ کو خرید رہے ہیں. جی لوگ آ کے ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں، ووٹ کو خرید رہے ہیں. کروڑوں روپے ایک کینڈیڈیٹ پانی کی طرح بہ رہا ہے. تو یہ اسے بھی کنٹرول کرنا چاہیے، ریفارمز ہونا چاہیے. جب تک ریفارمز ہوتے نہیں، ہمارے جو بھی ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ یا اسمبلیز کو جاتے ہیں، یہ پارٹیز کے خریدے ہو جائیں گے ایک نہ ایک دن. اور جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنا طاقت دکھا کے اتنا خریدے گا، اور جس کی لاٹھی اس کا بیل، یہ حساب سے چل رہا ہے آج کل ہماری ڈیموکریسی. تو اس کو کسی نہ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. لوگوں میں بڑا تجسس ہے، احساس ہے کہ ہمسایہ ملکوں میں جو ہے انقلابات آتے ہیں، وہ جو ہے ان کی حالت ہم سے بہتر ہے، جی ڈی پی بھی ان کی بڑھ رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس طرح کے حکمرانوں کو جو ہے چلتا کر دیتے. ہندوستان میں نہیں آتا، انڈیا میں نہیں آتا. کیا وجہ کیا؟ یہاں پہ تو اتنے مسائل ہے، اتنے لوگ جو ہے مصائب کا شکار ہیں کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو جو ہے تو اناج دے رہے ہیں، وہ بھی انتہائی تھرڈ ریٹ کا جو ہے جانور کو کھلانے والا اناج ہوتا ہے. اس پر بھی کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. میں نے کچھ این جی اوز جو ہے انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی، کچھ 4 کروڑ لوگوں کو انہوں نے نکال دیا ہے. تو اس پر بھی میں نے کہا رپورٹ بنائی ہے، تو انہوں نے کہا ضرور یہ تو بات بہت اہم ہے کہ جو اناج دیا جاتا ہے وہ انسانوں کے کھانے کے لائق نہیں ہوتا، وہ لیا کے باہر بھیج دیتے ہیں یا اس کے اندر کچھ مکس اپ کر کے دے دیتے ہیں، وہاں پہ بھی گڑبڑ. تو یہ اس ملک میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیے اب اناج کس کو دیتے ہیں آپ؟ جی غریبوں کو نا. جی بلو پاورٹی لے. جی آپ کے حساب سے 80 کروڑ لوگوں کو اناج دے رہے ہیں. جی 80 کروڑ 1 کروڑ 40 لاکھ کا کتنا ہو گیا؟ 60%. جی 65% جی آپ 65% آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم بلو پاورٹی لے. جی 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 ان کو اناج دے رہے ہیں، ان کے پاس اناج نہیں ہے، اناج کی طاقت نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک میں خوشحالی ہے جی اور سب ہمارے لوگوں کو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. کہاں ہے 80 کروڑ کے لوگوں کو کیوں اچھا؟ وہ دوسرا سوال ہے کہ اناج اتنا گھٹیا دے رہے ہیں کہ لوگ جانور بھی نہیں کھا سکتے تو لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ بات الگ ہے. آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو 80 کروڑ لوگوں نے 60-65 سال کے غربت میں ہیں. جی 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 اور ایک 15-20 کروڑ مڈل انکم گروہ ہیں جو جو کماتے ہیں، اس سے وہ بچا نہیں سکتے. تو 100 کروڑ ایسے ہو گئے. آپ 10-15% آپ کے وہ پورا جو چھائے ہوئے ہیں. جی جی ایک بات ہے، جو اناج جو دے رہے ہیں ان کے پاس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جی یہ دیکھیے ہماری سب سے بڑی جمہوریت کی کمزوری یہ ہے کہ جمہوریت میں میجارٹیرین رول ہوتا ہے. جی جس کی میجارٹی اس کا رول ہوتا ہے. تو یہ مانا ہوا سارے دنیا میں ہوتا ہے میجارٹی. جی امبیڈکر نے 1930 میں جی گولمیز کانفرنس کو جاتے ہیں. ابھی ملک کو آزادی نہیں ملی تھی. جی تو وہ انگریزوں سے ایک سوال کرتے ہیں، آج یا کل آپ اس ملک کو چھوڑ کے جانا ہے. جی جب جائیں گے تو کس کو اقتدار سونپیں گے؟ اور وہ خود کہتے ہیں آبویسلی آپ جس کی میجارٹی ہے ان کو دیں گے. ہندوستان میں کس کی میجارٹی ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی میجارٹی. تو میجارٹی رول کرے گا تو کون ہندوستان رول کرے گا؟ ہندو ہی رول کرے گا، اس میں دو رائے نہیں. جی جب ہندو ہی رول کر رہا ہے
تو اس وقت پر کون ہندوؤں میں کون رول کرے گا؟ یہ امبیڈکر کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے الفاظ ہیں. تو ایک ایسا سیکشن رول کرے گا جو ہندوؤں میں جو اونچے درجے کا ہوگا, یہ جس کا پیدائشی طور پر جو ہے ہندوؤں میں اونچی ذات پہ پیدا ہوا, اس کا اثر رسوخ ہے. وہ کون ہے؟ چند لوگ ہیں, چند قومیں, وہ رول کریں گے. الٹیمیٹلی یہ میجارٹین رول میں جو طاقت اپنا یہ کر لیتا ہے وہ رول کرتا ہے, کنسنٹریٹ کر لیتا ہے. تو اس لیے اس ملک کا اقلیتوں کو تو کیا کریں گے؟ وہ ان کو دبایا جائے گا, ان کے حقوق کو پامال کیا جائے گا, اور وہ جو رول کرے گا میجارٹی ہندو, وہ اپنے اثر رسوخ اپنے تھنکنگ کے لوگوں رولس کو امپوز کرے گا, اپنے ریلیجن کو ترجیح دے گا. یہ سب امبیڈکر نے جتنے بھی اب ایک میجارٹی رول میں ہو رہے ہیں ہندوستان میں ہو رہے ہیں, اس کا 1930 میں انہوں نے سوچا تھا. تو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ اس وقت پر کیا کرنا چاہیے. تو ہمارا کانسٹیٹیوشن مضبوط ہونا چاہیے تھا. انہوں نے اس میں کانسٹیٹیوشن کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے وہ لکھ دیا ہے. مگر بدقسمتی سے وہ امبیڈکر کے پورے جو انہوں نے احتیاط دیے تھے کہ میجارٹین رول میں کیا کرنا چاہیے, اس کو پوری طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا. کیونکہ ملک آزاد ہوا تو ملک کا ایک نقشہ بدل گیا. دین ہندو مسلم مائنڈ ہو گیا. کانسٹیٹیوشن کے فریمرز میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرف ان کا مائنڈ ہو گیا. تو جس طرح سے امبیڈکر چاہتے تھے کہ اقلیتوں کو, جو میجارٹیرین ہیں, جو اقلیتیں ہیں, ان کے حقوق کو کس طرح سے تحفظ کیا جائے, جو ابھی ان کی بہت سے کچھ تحفظ دیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ آئین میں اقلیتوں کو تحفظ نہیں دیا گیا, مگر جس طریقے کے تحفظ وہ چاہتے تھے وہ نہیں آ سکے. وہ یہاں تک کہ وہ امبیڈکر اقلیتوں کے حقوق کے لیے ان کے نمائندوں کو نشاندہی کی جائے ان کے پرسنٹیج پر, اور ان کو الگ ووٹ کا اختیار دیا جائے اپنے نمائندوں کو. وہ تک اپنے ڈرافٹ میں تھا, وہ سب نکال دیا گیا. بعد میں جب پارٹیشن ہوا تو اس کا یہ بدل گیا. تو اس کے بعد کمیٹی بنی سردار پٹیل کیس میں. تو یہی جو آرٹیکل 29 اور 30 کی بات آتی ہے, تحفظ جو بھی دیا گیا ہے وہ اس میں تب دیا گیا. تو یہ صورتحال ہے نا, لوگوں میں احساس ہوتا ہے, کہتے ہیں 1% لوگ جو ہے 40% جو ہے وسائل پر قابض ہیں. ابھی ایک رپورٹ آئی تھی, میں نیشنل ہیرالڈ میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر 8-10% جو ہے برہمن ہے یو پی میں, آبادی ان کی. ایک برہمن نے ہی لکھا مضمون. 35% جو ہے ملازمتیں جو ہے تو ان کے پاس ہے. ابھی کلیئر کٹ جو ہے نا, انہیں جو ہمارا دستور ایکویلٹی کی بات کرتا ہے, سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے, اس کے خلاف کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے خلاف لوگ اٹھتے نہیں ہیں. سری لنکا میں تبدیلی آتی ہے, بنگلہ دیش میں تبدیلی آتی ہے, نیپال میں تبدیلی آتی ہے, ہمارے پاس نہیں آتی ہے. یعنی یہاں پر ایسا معاملہ بنا ہوگا یا شیخ اپنی دیکھ. ابھی جیسے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, اس کے خلاف صرف SC اور ST جو ہے تو اس کی مخالفت کرنے کے لیے میدان میں اترے. تو یعنی کامن کاز جیسا وقت کا معاملہ ہے, کوئی معاملہ ہو یہاں پہ کوئی کامن کاز بنتا نہیں. کیسا ملک ہے یہ ہمارا ملک؟ بہت بڑا ملک ہے. جی. اور ہمارے الگ الگ اسٹیٹس ہیں یہاں جی, لگ بھگ 30-35 اسٹیٹس ہمارا الگ الگ زبان بولتے ہیں. ریولیوشن کے لیے ہر طرف سے ایک ہی آواز ہونا چاہیے, ایک ہی مقصد ہونا چاہیے. ہمارے جیسے ملک میں وہ ناممکن ہے. نارتھ کا الگ کلچر, ساؤتھ کا الگ کلچر, الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز رہتے ہیں. یہ سب کر کے یہاں میں نے سمجھتا کہ اس طرح کے ریولیوشن ممکن ہیں. آئندہ کچھ بھی ممکن ہو سکتا, الگ بات ہے, ممکن نہیں. اس لیے مگر یہاں جو ہے ڈیموکریٹک طریقے سے ہی حکومتوں کو بدلایا جا رہا ہے,
اچھا ہمارے پاس بدلتے آ رہے ہیں. نہیں وہ تو ہے، صحیح بات ہے آپ کی، لیکن جو ڈیموکریسی جو ہے عوام کے جو کیا کہیں گے ضروریات ہے، تقاضے، وہ پورا کرنے میں ناکام ہے. یعنی ہمارے وہ جو اے ڈی آر کے بانی فاؤنڈر ہے پروفیسر جگدیپ چھوکر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے جو ستون ہے نا یہ پورے دیمک زدہ ہو گئے ہیں. انتہائی جو ہے پوشیدہ قسم کی ڈیموکریسی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہے، آپ ووٹ خرید رہے ہیں. اور یہ سب یہ ڈیموکریسی دنیا کے ہر کونے میں ڈیموکریسی باقی نہیں رہی. اب میجارٹینین رول ہے. تو یہ ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں، ویسٹ نے بہت پہلے ہی کمیونلزم کو اپنایا تھا. یعنی کہ آپ کو یاد ہے کہ پورے یورپ میں کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی رہتے تھے اور وہ رول کرتے تھے. ہٹلر بھی اسی پارٹی کا تھا. ہٹلر بھی الگ ڈیموکریسی طریقے سے بچ گیا. تو ڈیموکریسی میں یہ خطرہ ہر وقت رہتا ہے کہ میجارٹینین رول میں ڈکٹیٹرشپ آنا بہت ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے. اب اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے بچانا چاہیے، اور اس لیے یہ ایک آج پورا دنیا میں میجارٹینین رول ہی ہو رہا ہے. اور کہیں بھی میں نہیں سمجھتا کہ اچھے ڈیموکریٹکس رول ہو رہے ہیں، یا ان کے وہ امریکہ لیجئے بلاکس کا الگ یہ ہوتا ہے، وائٹ، وہاں بھی کمیونلزم ہم کو معلوم نہیں ہوتا وہاں کیا ہو رہا ہے. بلاک ایک طرف ہے، وائٹ ایک طرف ہے. ڈیموکریٹک جو لوگ مگر اسٹیٹ جو ہے وہاں پروٹیکٹ کرتی ہے، رول آف لا ہے. وہی وہاں یہاں نہیں ہے نا ہمارے پاس. آپ بلڈوزر سے آپ جا کے مکان توڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اب وہاں جوڈیشری خاموش نہیں ہے نا. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، جس کو رول آف لا ہے کم سے کم، جس کو میں آج ہی پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ ہمارے سنگھوی صاحب نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ یہ بلڈوزر چلانے کا کلچر کو آپ دیکھتے ہی رہیں گے کیا کچھ کریں گے. سپریم کورٹ سے انہوں نے سوال کیا، آج ہی کیا ہے. جی اب آپ لگائیے کہ ایک پولیس سرجن جو ہے پیشنٹ کو کہتا ہے یو شٹ اپ. آپ کو یاد ہوگا وہ جو امریکہ کا جو ہے، یہاں کے جو بیوروکریسی میں کئی پولیس افسران اور بیوروکریسی والوں کو پوچھا کہ آپ کے اندر اسپائن کیوں نہیں پیدا ہوتا، وہ کہتے کہ بھائی منسٹر کے پاس ہے ہمارا سی آر، جیسا بولے اوٹ بولے اوٹ، بیٹ بولے تو بیٹ. وہ سی آر کا جو ہے وہ وہی کنٹرول کرتا ہے پولیٹیکل. جی. تو اب آخری سوال میں آپ کو، بہت طویل گفتگو ہو چکی ہے آپ سے، آپ ملی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، تو یہ ملت کے ساتھ جو ہے نا ہر وقت آپ کو ڈیفینسو کام کرنا پڑتا ہے. اب جیسا وقت کا آ گیا معاملہ، آپ ڈیفینس پورا لگ گئی ہے، آپ کی ملت کے وسائل، توانائیاں، پیسہ جو اقدامی کاموں پہ لگانا چاہیے، ترقی کے کاموں پہ، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس 47 کے بعد سے چلا آ رہا. پہلے فسادات ہوتے تھے. مشکل جو ہے کہ پارٹیشن ایک سب سے نقصان دہ ہے مسلمانوں کے حق میں. اگر جائزہ لیں گے پاکستان کا بننا، پارٹیشن کا ہونا مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، جذبات میں ہم نے کر لیا. آج ملک کو، آج ہم جو ہندوستان میں وہ بھی صحیح طریقے سے مسلمان نہیں ہے، پاکستان میں وہ بھی اچھی طریقے سے نہیں ہے. بس اتنا ہی آزاد ہے، دنیا جانتی ہے بنگلہ دیش ہو گیا، پاکستان بٹ گیا. اور شرم کی بات ہے کہ مسلمان میں یونٹی نہیں ہے. تو مسلمان بیسیکلی ایک جذباتی قوم ہے، سوچتی کم ہے، جذبات زیادہ ہیں ہمارے پاس. تو اس میں یہ جو نیگیٹو جو کبھی بھی ڈیفینسو کی ہوتی ہے، لوگوں کو ڈر ہے کہ ہم ڈیفینسو ہو ہی نہیں سکتے، ہم ڈیفینسو میں افینسو بن جاتے. ہمارے اوپر جب تک ملک میں مان لیے گئے ہیں کہ آپ اقلیت ہیں، آپ کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو سکتے، وہ ہم نہیں جان رہے. ایک اب ڈر آ گیا ہے. اب اس لیے کیا ڈر آ گیا ڈیفینس؟ اس لیے کہ ہم ہر ایک مسلمان کو یہاں ڈر ہے کہ کمیونل جھگڑے پیدا، ہمارے افینسو ہونے سے 90% کمیونل فسادات
نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا تھا سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہماری جو صلاحیتیں جو ہے وہ دفاع پہ زیادہ خرچ ہو رہی ہے. اب جیسا یہ میں اس کی طرف آ رہا تھا. میں اس آفس کی بات نہیں کر رہا آج کل یعنی اپنی ترقی کی طرف توجہ دینا. میں نے ایک کتاب لکھی ہے ہندوستان مسلمان انڈین مسلم دی فیوچر. تو اس میں یہی ہے کہ مسلمانوں کے جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. عوام تعلیم یافتہ نہیں ہے، تعلیم کی سطح کمیونٹی میں اتنی نہیں ہے جسے قوم کے لیے. تو ہم کمپلینٹ تو کرتے ہیں کہ ہمیں نوکریاں نہیں ملی، مگر آپ میں وہ صلاحیت کے لوگوں کو پیدا نہیں کر رہے ہیں نا. آپ ٹاپ عہدوں پر جانے کے لیے آپ کو وہ ایجوکیشن کی طرف توجہ دینا تھا نا. ہمیں ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں دیا ہے 70 سالوں میں. جھگڑے فساد، اپنے نا اتفاقی، برادری، اس میں ہی لگے ہوئے ہیں. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری کمزوریوں کو سمجھے کہ اس کو پہلے مضبوط کر لیں. اب تعلیم میں اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے، سارے شعبوں میں پیچھے رہ جائیں گے. ہمارا ایک مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن ہماری تعلیم فوکس تو کیا جا رہا ہے نہیں، جتنا کرنا چاہیے. دیکھیے آج جب ہم دیکھیں گے پرسنٹیج وائز پاپولیشن تو بڑھ رہی ہے، اسی طرح سے کچھ ایجوکیشن بڑھ رہا ہے، مگر جتنا ہونا چاہیے تھا نہیں چاہیے. انہیں وار فوٹنگ پہ کرنا چاہیے. آپ اگر کمپٹیشن میں جانا ہے تو وار فوٹنگ پہ کرنا چاہیے. آپ کمپلینٹ نہیں سے پہلا کمپلینٹ ہم ہیں کیا ہماری ذمہ داریوں کو ہم صحیح سے نبھا لیں. پورے جھگڑے فساد پورے تعلیم کی طرف ان 10-20 سالوں کو 20 سال ایک دنیا کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتے، 20 منٹ ہوتے ہیں. 20 سال آئندہ ایجنڈا لگا لے کہ ہم پوری قوم تعلیم کی طرف مرتب ہو جائے گی، تو 20 سال کے بعد آپ کا نقشہ الگ پلٹے گا. تو قوموں میں کچھ 20 سال 25 سال 50 سال کچھ نہیں ہوتے. تو لگتا ہے آج یہ پوزیشن پہنچنے کے لیے انڈیا کے جو آج ایک عزت دار مقام ملا ہے ہمارے ملک کو، صحیح ہے غلط الگ بات ہے، تو 70 سال کی محنت ہے. جیسا کہ مودی کہتے ہیں کہ میرا آنے کے باعث ہندوستان بن گیا، وہ تو بے تکی بات کرنے کی بات ہے. کوئی ان کو ایک اچھا آدمی نہیں سمجھتا کہ وہ میں کر دیا. ہنستے مذاقیہ لیتے ہیں. میں 70 سال میں جو حکومتیں آئی، محنت کی، اچھا، اور آج ملک ہمارا ایک مستقبل ایک اسٹینڈنگ ہے. تو اسی طرح قوموں میں بھی بہت سکتے. آپ پتہ لگائیے کہ دوسرے قوم جو ڈیولپڈ قوم ہیں انہوں نے کتنا تعلیم میں ترقی کی ہے، کتنی یونیورسٹی لائیں، کتنے کالجز لائیں، کتنے لائیں. ہم کو کس نے روکا تھا؟ ہم سیلف پٹیبل ہو گئے. ہم اپنے آپ کو پٹی کرتے ہیں، دوسرے نہیں پٹی کرتے. ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس کس نے روکا تھا؟ میں یہ نہیں مانتا کہ یہ جو ڈیفنس کہتے ہیں کہ ہم پورے آگے بڑھنے نہیں دیں گے، یہ کرنے دیں گے. جو سکسیس ہوئے ہیں آگے جا کے ان کو کیوں مل گیا؟ جو قدم آگے بڑھا لے اسی کا ہے کہا. اچھے اب یہ جو عظیم پریم جی ہے، یہ ہندوستان کا دوسرا بڑا مالدار ہے اور اس کی عزت ہے. اس نے کم سرس اپنی آدھی دولت چیریٹی میں دیا ہے. لوگ اس کی ستائش کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی گن گا رہے ہیں. اس کو کوئی مسلمان کر کے نہیں دیکھتا. بہت سے ایسے لوگ ہیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان، آپ نے کوشش نہیں کرتے اپنی کمزوری کو ہم مسلمان کا نام لے کے. نہیں، اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ مسلم لیڈرشپ از ناٹ ویل انفارم. مسلم تنظیمیں جو ہے جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس پہ ٹیب نہیں رکھتی ہے. جیسا حج کمیٹی کا معاملہ 4 سال سے جو ہے وہ مکمل حج کمیٹی نہیں بنائی جا رہی ہے. جو وہاں پہ علماء کو بھرنا تھا، ریلیجیس اسکالر بھرنا تھا، وہاں پارٹی کے ورکروں کو بھر دیا گیا. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے زمانے میں جو بل پاس ہوا تھا اسٹینڈ الون بل، پبلک پریمائسز ایکٹ کے تحت وقف کا جو ہے، تو میں نے وہ جو محترمہ جو آپ کی سکسیسر جو رہی تھی ان سے یہ سوال کیا تھا، تو وہ محترمہ کہنے لگی تھی کہ آپ خاموش رہیے.
دوسری حکومت ہے یہ سوال کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. تو ہم لوگ جو ہے ویل انفارم نہیں ہوتے، ہماری تنظیمیں ویل انفارم نہیں ہوتی ہے. اب وہ بل کے بارے میں معلوم ہے وہ تو اب وہ چلا گیا، سد خانے میں چلا گیا ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ہماری کمزوریاں، ہاں، تو یہ جو ہماری کمزوری ہے اس طرف توجہ دینے کو ہم تیار نہیں ہیں. یہ جو بل انٹروڈیوس کیے ہیں سب نے، کتنے کو معلوم ہے؟ جی 0.5% مسلمانوں کو اس کی معلومات نہیں ہے. تو یہ سب ہوتے ہیں. تو اب ایک بڑی جدوجہد کرنا پڑے گا. نہیں، جو لوکل لیول، کیوں آپ لوگ جو ہے کیوں نہیں لوکل لیول پہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بالکل جو ہے لیڈرشپ جو کرتے ہیں ان کا ایک ورک شاپ رکھا جائے، ان کو ایک ٹرین کیا جائے کہ بھائی کون سی ایشوز پہ کس طرح سے بات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. یہ جو لوکل وارڈ لیول کی سطح ہوتے ہیں، اس طرح سے کچھ کرنا چاہیے. اس طرف آگے آنا چاہیے، پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ آنا ہے. ہم نیگیٹو تھنکنگ کو ہول اینڈ سبسٹینس قوم کو مثبت انداز کی طرف چھوڑ کے پازیٹو کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ زندہ رہنا چاہیے. کام اللہ جب تک ہم کو رکھے گا ہم پازیٹو تھنکنگ سے اللہ کے اوپر یقین رکھ کے ہم آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے جناب رحمان خان صاحب. یہ تھے سابق مرکزی وزیر جو اقلیتی امور کے وزیر رہے ہیں اور سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین راجیہ سبھا رحمان خان صاحب، جو مختلف امور اور مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وقت کا جو معاملہ ہے وہ اچانک نہیں آیا ہے بلکہ ایک منصوبہ بند طریقے سے لایا گیا ہے. اور یہ جو وقت کا جو معاملہ ہے جے پی سی کا ویلکم کرتے ہوئے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ جے پی سی کس حد تک جو ہے جاتی ہے اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے اس بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے. اور دوسری بات جو ہے کشمیر کے حوالے سے، دیگر جو مسائل کے حوالے سے مسلمانوں میں جو ہے ایک جو نگیٹو جو تھنکنگ ہے اس کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ ہم کو جو پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور خاص طور سے تعلیم کی طرف جو ہے فوکس کرنا چاہیے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.